अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। तोशाखाना 2 के हवाले से कहा जा रहा है कि इस मुकदमे का फैसला भी जल्द आ जाएगा। आज भी मुकदमे की समाअत हुई और उस मौके के ऊपर समाअत के बाद अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात भी की। इमरान खान साहब के कुछ मैसेजेस भी शेयर किए, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि खान साहब ने आज क्या कहा। उसके अलावा 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को किस तरह देख रहा है, खुसूसन ये जो हमारा एक मुआहदा हुआ सऊदी अरब के साथ, उसके बाद क्या सूरत हाल तब्दील होगी, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा कुछ मज़ीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों से उस पर भी रोशनी डलवाएं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर हारून बलोच साहिबा MNA हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की। समर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA शाहिद खटक साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर कानूनदान हाफिज़ एहसान खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खोकर साहब आपका भी शुक्रिया। मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि 5 जज साहिबान की दरख्वास्तों पे एतराज़ लग गया है, वो उस पर भी हम आते हैं। लेकिन समर ज़रा पहले ये तो बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अब अमेरिका जा रहे हैं, सदर साहब अभी चाइना से आए हैं, अभी हम सऊदी अरब भी गए हुए थे, फिर लंदन गए हुए थे, अब अमेरिका, तो अमेरिका से भी कोई खुशखबरी आनी है? देखें जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पूरी टीम है, दे आर ऑन अ रोल। वो पाकिस्तान के लिए हर तरफ से डिप्लोमेटिकली अच्छी खबरें, पॉजिटिव खबरें, मुस्बत खबरें लेकर आ रहे हैं। आई थिंक कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पाकिस्तान के साथ एक गर्मजोशी का सडन एक सर्ज हुआ है रिलेशंस में, और उसके साथ बरक्स इंडिया के साथ उनकी रिलेशंस काफ़ी हद तक कूल ऑफ हो गई हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब आजकल किसी भी फॉरेन टूर से खाली हाथ नहीं आ रहे, तो यहाँ से भी खुशखबरी लेकर आएंगे। आपके प्रोग्राम से घंटा डेढ़ पहले ये भी खबर आ गई, चाइना की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आ गया कि चाइना वेलकम्स द एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ऑन द कस्प ऑफ बिकमिंग द सेवियर ऑफ द होल मुस्लिम उम्मा। बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ एडवांस स्टेजेस ऑफ टॉक्स में हैं इस तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग या और ये हमारे लिए बहैसियत एक मुल्क और बहैसियत एक मुसलमान बहुत बड़ा एजाज़ है कि खाना काबा की जो है सिक्योरिटी, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी, और फिर देखें बाकी जो ममालिक हैं, अगर वो कुवैत कह लें, कतर कह लें, टर्की इवन, तो इन ममालिक में अपनी भी फ़ौजें हैं उनकी, उनमें तो ये वाला एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को एज अ बिग ब्रदर एक रोल देना चाह रहे हैं और वहाँ से कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ सलाहियतें अपनाना चाह रहे हैं, आई थिंक पूरी दुनिया को एक मैसेजिंग भी जा रही है कि मुस्लिम उम्मा इस टॉपिक पे अब डिवाइडेड नहीं रही बट यूनाइटेड हो गई है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत हम एक पोजीशन ऑफ पावर से अब आने वाले वक्त में डील करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बहुत जल्दी अवाम देखेंगे। शाहिद साहब, वैसे आज खान साहब का मौक़िफ़ भी आ गया। अलीमा खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मुआहदे की खान साहब ने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सादत की चीज़ है। तो इस हवाले से, इस मुआहदे के हवाले से तहरीक इंसाफ का अब तो ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो काम किया वो बेहतरीन काम है, तो फिर आप तारीफ़ कर दें इनकी हुकूमत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई पहली बात ये कि सऊदी अरब के साथ कोई हमारे नए ताल्लुकात नहीं बने। सऊदी अरब जो है वो हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स है। आपको पता है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ पे जाके खाना काबा की ज़ियारत करूँ, और फिर इससे बड़ी एजाज़ की बात क्या हो सकती है कि आप उसको प्रोटेक्ट करें। तो ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं उधर मौजूद रहूँ। तो इन मामलात के ऊपर ना पहले तहरीक इंसाफ ने कोई सियासत की है, ना आज करेंगे, ना आइंदा करेंगे। और आपको याद होगा जब हमारे ऊपर मुश्किल टाइम आया, जब हमारी हुकूमत थी, उस वक्त सऊदी अरब ने हमें $3.5 अरब दिए, कुछ ऑयल के मद में हमें पैसे दिए, और इसी तरह हमारे रिमिटेंसेस को, हमारी इकोनॉमी की सपोर्ट करने के लिए इवन उन्होंने 2-3 साल तक डॉलर हमारे अकाउंट्स में रख दिए थे कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकल सपोर्ट मिले। तो सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े देरपा, बड़े पुराने और होने भी चाहिए। और जब जब भी मुश्किल आई हमारे ऊपर, तो सऊदी अरब ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। तो इसका कोई क्रेडिट ना लें इन चीज़ों का कि इंडिविजुअली हैसियत में आप इन चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं। कुछ ऐसे ममालिक हैं कि PTI की हुकूमत आएगी, उनकी भी प्रायोरिटी होती है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन हो जाए।
اور اسی طرح شاید مسلم لیگ نون کی جب حکومت ہوگی یا پاکستان پیپل پارٹی کی ہوگی، جس کی بھی ہوگی، دیکھیں جس کی حکومت جس کی بھی ہو، سعودی عرب کے ساتھ آپ نے تعلقات بہتر سے بہترین بنانے ہیں. اور رہی بات معاہدے کی، تو اگر وہ تمام چیزیں پبلک کر دیں اور تو جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں تو اگر وہ پبلکلی آ جائیں، یا ایوان جب اسمبلی آئے گی ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے. وہ میرے خیال میں آپ اس طرح کی خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ ایوان کے قومی اسمبلی کے سامنے بھی رکھا جائے. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں. جی یہ اسمبلی میں یہ تو کمیٹیوں سے استعفے دیں. نہیں، جب یہ بات ڈسکس ہوگی تو یہ بیٹھیں ہم گے. اسمبلی میں بیٹھے نہ بیٹھے، کم از کم قوم کے سامنے آن ریکارڈ ایک چیز آ جائے گی. کل کو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اسمبلی کے اوپر جو گفتگو ہوگی یا اسمبلی کے اوپر جو ریکارڈ آپ لے کے آئیں گے وہ ایوان کا ایسا بن جائے گی، پبلک لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایگریمنٹ ہوا کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، سعودی عرب کو کیا فائدہ ہوگا. تو اگر ایک اچھی چیز کی ہے تو پھر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، پبلک کرنی چاہیے ان کو. اچھا کھوکر صاحب، اب یہ جو معاہدہ ہو گیا، اوبیسلی اس میں ایک آپ کو عالمی قوانین کو بھی دیکھنا ہوگا. ایک دو ممالک کے درمیان یہ معاہدہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی اور ملک کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا کسی کو اور کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس طرح ابھی سمر نے بھی بتایا کہ چائنا نے اس کو ویلکم کیا ہے، امریکہ کی طرف سے ابھی تک ہم نے کوئی اعتراض نہیں سنا. انڈیا کو یقیناً تکلیف تو ہوگی، لیکن اوبیسلی ان کا پارٹنر ہے، بہت سارے معاملات میں سعودی عرب وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے، تو وہ بھی اس طرح کھل کے نہیں بولیں گے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے عالمی سطح پہ اس کی مخالفت اس طرح نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو سرٹن سیٹ پرنسپلز ہیں، جس کے اندر آپ کا چائنا ہے، آپ کا سعودی عرب ہے، یا اس کے بعد آپ کا ایران کے ساتھ ایک آپ کی ریلیشننگ ہے، یا امریکہ کے ساتھ آپ کا ہے، اس کے اندر پاکستان کی آلموسٹ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تقریباً ان کا ایک ہی ویو اور اس چیز کو وہ سپورٹ کرتی ہیں. چاہے اس کے اندر آف شوٹس بھی آئیں، سی پیک والی چیز آئے، ٹرکی جو آئے. تو سعودی عرب کی جو پریفرنس ہے وہ دو جگہ سے زیادہ ہے. ایک یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی مقدس جگہیں ہیں وہاں پہ ہے. سعودی عربیہ ہمیشہ پاکستان کی ہیلپ کو آیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب کے اندر جا کے اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو اس کو جا کے انہوں نے ہیلپ آؤٹ کی ہے، سوائے دو انسیڈنٹس کے. ایک جب ایران عراق اور کویت کا آیا تو اس وقت بعد کے اندر پاکستان کے گئی، اور ایک یمن والا میٹر آیا 2015 کے اندر آیا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری چیزیں. اب یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، چونکہ 10 مئی کے بعد پاکستان کا جو ڈپلومیٹک یا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اب اسی کا ریزلٹس آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کریں انٹرنیشنل لا کی ود ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے. اس کے اندر کسی بھی ملک کو دوسرے کو یہ نہیں ہے کہ اس کی ریزرویشنز کی وجہ سے آپ نہ کریں. اور دنیا میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس بھی ہیں، ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹس میں، جس طرح آپ کا نیٹو کا ایک ایگزامپل ہے، وہاں پہ بھی یہی پرنسپل ہے کہ چند ملک اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر کسی ایک ملک پہ اٹیک آئے گا تو وہ سب پہ اٹیک جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب کھوکر صاحب لیگلی مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں، میرے پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان پہ اٹیک ہمارے اوپر اٹیک تصور ہوگا، تو کیا اس میں پھر ہمیں لیگل وہ کور ملے گا؟ یو این یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی آپ پہ تو حملہ ہوا نہیں، اس ملک پہ ہوا. دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ان کا چارٹر ہے آرٹیکل 2 جو ہے، اس کے اندر ہر ملک کو یہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے کہ اگر کوئی ملک کسی ملک کے اندر جا کے چڑھائی کرتا ہے تو اس کو رائٹ آف سیلف ڈیفینس اویلیبل ہے. اب آپ ریسنٹلی جتنی بھی جگہ دیکھیں کہ ہمیشہ انڈیا نے پاکستان کی طرف اگریشن کی ہے. ابھی آپ کا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز کی، جس کو ہماری کیبنٹ ڈیفنس کمیٹی نے کہا یہ ایکٹ آف وار ہے. اب اگر انڈیا جو ہے وہ ہمارے اوپر آ کے اٹیک کرتا ہے اور ہمیں رائٹ آف سیلف ڈیفنس اویلیبل ہے، جو ابھی بھی ہمیں تھا، اور ہم نے اس پلوامہ کے بعد اسے ایکسرسائز کیا، جس کے بعد انڈیا امریکہ کے پاس گیا اور ایک سیز فائر کے اندر آیا. تو اگر پاکستان کے اوپر اگریشن کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق یا ٹریٹی کے مطابق آئے گا. اور اگر سعودی عرب کے اوپر جو ہے ان کو امیڈیٹ تھریٹ دو ہی جگہ سے آئے گی. ایک ان کو تھریٹ آ سکتی ہے جس طرح یمن کے ساتھ ان کا چل رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو اسرائیل نے تو ہمیشہ ہمارے خلاف ہاسٹیلٹی دکھائی ہے. ابھی بھی مئی کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈرونز آئے تھے وہ سارے اسرائیل سے، ان کے پرائم منسٹر، ان کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح دنیا کے جتنے بھی ہیں، جس طرح چائنا ہے یا امریکہ نے بھی اس پہ کوئی ریزرویشنز نہیں کی، یورپی یونین نے نہیں کی، چونکہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اگر کسی ملک کے خلاف اگریشن ہوتا ہے تو دو ملک یا دو سے زیادہ ملک جو ہے وہ ایک ٹریٹی سائن کر کے اتحاد کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے ڈپلومیٹیکلی بھی. اور جس طرح پاکستان نے پچھلے 5-6 ماہ سے اسرٹ کیا ہے اپنی ملٹری پاور کے اندر، ڈپلومیٹک پاس کے اندر جو ہے، اس کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سائملٹینیسلی
بیجنگ، واشنگٹن، آپ کا ریاض، تہران، اس کے بعد لنڈن جو ہے یا برسلز جو ہے، ان ساری جگہوں کے اوپر آپ کی ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی انقرہ کے اندر آئی ہے، اور اسے اور ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اسے اور اچھے طریقے سے اسٹرینتھن کریں، آگے لے کے چلے. کل ان کی حکومت آئے گی یا ان کی آج ہے، تو ان ایشوز کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ کھلے دل ویسے تو دیکھیں اب تو اس معاہدے کے اوپر تو ساری سیاسی جماعتوں میں نے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ شائع نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چیز آئی ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر ہے، چونکہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان جن ایریاز کے اندر ویک ہے، یعنی کہ ڈیفینیٹلی آپ کی اکنامکس جو اس لیول کی نہیں، اور اگر اتنا بڑا آپ کو بوسٹ ملتا ہے اور ایک بڑے اسلامی کنٹری کا ملتا ہے، پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ جا کے حرمین شریفین کرتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھی چیز ہے، اپریشیٹ ہے. پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت، پارلیمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، سب کی اس میں کانٹریبیوشن ہے. چونکہ 78 سال کی جو سٹوری ہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب ملک کی جو سیاست ہے اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. آج علیمہ خان صاحبہ نے خان صاحب کے جب مقدمے کی سماعت تھی اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات کے حوالے سے کیا کہا، کیونکہ بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بات چیت کرنی چاہیے. شاہد صاحب آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے نام لے کے کہ علی امین، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف صاحب کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھیں، اگر کسی نے کوئی بات چیت کرنی تو براہ راست مجھ سے آ کے جیل میں کرے. تو یہ کیا عدم اعتماد ہے ساری لیڈرشپ کے اوپر؟ ابھی انہوں نے بڑی کوشش کی جتنا پاسبل تھا بات چیت کا، تو اگر وہ اس میں کامیابی نہیں مل رہی تو بہتر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی بات چیت کر رہے ہیں. عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں اس ملک کے پاکستان کے لیے بات چیت کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی اس ملک میں جو ایک گھٹن کا ماحول ہے اس وقت، پنجاب میں جو سیلابی سچویشن ہے، جو مہنگائی ہے، جو بجلی، گیس، آٹا، چینی، پانی، ان کی ایشوز ہیں، تو اس میں جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. لیکن ابھی چونکہ سیلاب کا ایشو ہے، آپ چینی کا جو سکینڈل تھا اس کو آپ بھول گئے، گندم جو ہے ابھی اس کا بحران آنے والا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو عام غریب طبقے کو افیکٹ کرتی ہے. رولنگ ایلیٹ تو خوش ہو گئے اس ملک کے اندر. پنجاب میں وزیر اعلیٰ بہت کام کر رہی ہیں، آج بھی وہ گئی ہوئی تھیں ہر جگہ. گھروں کو گھر اس ٹائم آپ کا 40-50% سے زیادہ پنجاب جو ہے وہ اس وقت انڈر دی واٹر ہے. تو اگر وہاں پہ جیکٹ پہن کے کشتی میں بیٹھ کے وہاں پہ تصویریں ویڈیو بنا کے اگر آپ اس کو پرفارمنس کہتے ہیں تو پھر یہ پرفارمنس تو نہ ہو. یہ تو کوئی ڈی سی بھی کر سکتا ہے، ای سی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ ای سی، ڈی سی، ڈپٹی کمشنر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کی، آپ ان کو امپاور کریں گے، آپ ان کو اختیار دیں گے کہ جو افیکٹیز ہے ان لوگوں کو آپ یہ کھانا پینا پہنچائیں. لیکن میں زیادہ قدرتی آفات کے اوپر میں سیاست کا قائل بھی نہیں ہوں، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو گلے پڑ جاتی ہے. انہوں نے مذاق اڑایا بنیر کے معاملے کے اوپر، حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ بنیر اور پنجاب کی سیلابی صورتحال بہت ہی مختلف ہے. وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، وہاں پہ نہ کوئی دریا تھا، نہ وہاں پہ کوئی روٹین پانی تھا، اوپر سے آسمانی ایک آفت آئی، پانی آیا، بنیر کو افیکٹ کیا. اسی طرح سوات کا جو دریا تھا وہ تاریخ میں اتنا اس نے فلو نہیں کیا جو اس دفعہ اس نے کیا. آپ نے اسما بخاری ان لوگوں کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، چیف منسٹر پنجاب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی. تو جب انہوں نے وہ چیز کیا تو آج خود امتحان میں مبتلا ہے ادھر. آپ تو صرف آپ ان کی ویژولز دیکھتے ہیں، کیونکہ میڈیا بھی زیادہ سچ تو دکھا نہیں سکتی آج کل، کنٹرولڈ ہے. تو اگر آپ وہاں پہ تو ہمیشہ ادھر آتے ہیں اور بات کر کے جاتے ہیں. آپ نہیں، میں آپ کی دیکھیں ابھی اطہر کاظمی کے پروگرام میں آتا ہی اس لیے ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر ادھر میں کوئی گفتگو کروں گا سینسر نہیں ہوگی اور اوریجنلٹی کے ساتھ جائے گی. لیکن آپ کا جو چینل ہے یا آپ کے جو مالکان ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں میرے مالکان نے تو دیکھیں مجھے یہاں بٹھایا ہوا، اگر وہ دیکھیں آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کو ڈیفینڈ کریں کیونکہ آپ یہاں پہ نہیں میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو پروگرام کھل کے یہاں پہ بات کرتا ہوں تو آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ میں اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ ادھر ہیں، اس میں کوئی مینجمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اجازت دی. لیکن میں بنیادی طور پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ بہت انتہائی خراب ہے اس وقت، اسپیشلی فلڈ کی ایشو میں. دیکھیں ایک کاسمیٹک چیزیں، کاسمیٹک طریقے سے جب آپ چیزیں کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے تنقید کس کے اوپر، 40-45 سال جس کی گورنمنٹ رہی ہے، وہ بزدار کے 2.5-3 سال نکال کے یا کافلی کے جو پرویز الہی کے 5 سال نکال کے، اور یہ ریسکیو وغیرہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پرویز الہی نے پنجاب میں شروع کرایا جو تھوڑی بہت آج عزت بچی ہوئی ہے. تو ان تمام صورتحال کو دیکھ کے اس ملک میں گفتگو انتہائی ضروری ہے،
بات چیت انتہائی ضروری ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بات چیت میں سینسر کرتا ہوں یا وہاں سے سینسر ہوتی ہے کہ یہ بیچ میں جو چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائے. دیکھیں جب آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں, جب آپ بات چیت کرتے ہیں آپس میں, جب آپ کے ویلڈ آرگومنٹس آتے ہیں تو یا آپ مجھے کنونس کر لیتے ہیں یا میں آپ کو کنونس کر لیتا ہوں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پاکستان کی خاطر, اس ملک کی خاطر ان کو جانا چاہیے, عمران خان سے بات چیت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, ایک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی سمر, اب یہ جو بات چیت کی بات ہو رہی تھی, اوبیسلی ابھی آپ کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, افغانستان کے اندر بھی بہت سارے ہمیں تحفظات ہیں. اس سارے ماحول کے اندر, ملک کے اندر بھی بات چیت ہونے کی ضرورت ہے, اور آپ کی حکومت جہاں پہ انٹرنیشنلی بہت سارے معاہدے کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, کامیابیاں بھی مل رہی ہیں, لیکن جو ہمارے نیبر ہے افغانستان, اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل جی. دیکھیں, جو دنیاوی یا ملکی مسائل ہیں ان کا ہمیشہ جو وے آؤٹ ہوتا ہے وہ ڈائلاگ سے ہوتا ہے, کانورسیشن سے ہوتا ہے, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک چیزوں کو تھریش آؤٹ کرنے سے ہوتا ہے. پہلے تو آج جو علیمہ صاحبہ کی گفتگو آئی ہے اس میں ایک اعتراض یہ کروں گی کہ وہ کہتی ہیں ڈائلاگ اونلی ود عمران خان. عمران خان فی الحال وہ جیل میں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے محترم ہے, ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, مقبول ترین وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں نہیں, میں نہیں سمجھتی. میں نہیں شہباز شریف زیادہ اگر آج جو 27 تاریخ کو پشاور میں جلسہ ہوگا سارے پاکستان سے, تو آپ دیکھیں کہ پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے کتنی ریلیاں نکلیں گی, کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے. ان کی مقبولیت کا بھانڈا تو بہت دفعہ ایکسپوز ہو چکا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آلٹرنیٹیو پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے جیسے لوگوں پہ ہمیشہ انہوں نے فنگر پوائنٹنگ کی ہے. اچھا مجھے بولنے دینا ایک منٹ. نہیں, مقبولیت تو وہ 27 تاریخ کے بعد ہم ڈسکس کریں گے, ہم دونوں واپس آ کے ڈسکس کر لیں گے کہ کتنے جلوس کتنے چلے. میں کل بھی ایک پروگرام میں کہا, پنجاب میں پستائیت ہے, راستے بند ہے, اپنے اپنے گاؤں میں تو لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں نا, اپنے اپنے علاقوں میں تو لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کوئی 10 لوگ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں. وہ تو اکیلی گاڑی میں ٹک ٹاک بنا کے ویڈیو بنا کے خود ہی, اب وہ اور اپنے ڈرائیور, ہر جلوس جلسہ وہ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. سو بیرسٹر گوہر صاحب جو عمران خان صاحب کے نومینیٹڈ چیئرمین ہیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے میں کیا برائی ہے, آپ مجھے بتائیں. یہ تو خان صاحب نے اپنی پارٹی کے, علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کے نومینیٹڈ چیف منسٹر ہیں, ایک حساس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی پن پوائنٹڈ لوگوں کو ہی جس کو کہتے ہیں نا, ان سے ایک اعتماد اٹھا دیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ ڈائلاگ نہ کریں. یہ کیوں نہ کرے؟ اگر آپ نے ان لوگوں کو انٹرسٹ وردی ڈکلیئر کر دیا تو آپ نے پھر اتنی ذمہ وار کرسیوں پہ ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ حکومت ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن دیکھیے خان صاحب ہیز ٹو ریئلائز کہ خان صاحب ایک قیدی ہیں, وہ ایک پرزنر ہیں, وہ جیل میں ہیں. اب حکومت ان کو نہیں اس طریقے سے ڈیل کر سکتی. ان کے نومینیٹڈ پیپل کے ساتھ بات کرنے میں ہم سارے ریڈی ہیں. اب انہوں نے ضد بنا دی ہے, یا میں یا میری بیوی یا میری بہن, لوگوں پہ وہ ماروسیت کے تانے کستے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ڈفرنٹ ہوں گے, تو اب وہ بھی بس ون فیملی سسٹم بن کے پارٹی رہ گئی ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس قسم کے کیسز ان کی اہلیہ پہ بنے, توشہ خانہ کی لسٹ ابھی میں اس پروگرام سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا. ہم سب, میں تو پی ٹی آئی سے بلونگ نہیں کرتی, لیکن جتنے نفیس اور جتنے مطلب اچھی نیت والے انسان بیرسٹر گوہر ہے, وہ بشرا بی بی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک خاتون ہے اور ان کے ساتھ رویہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جماعت کو کچلا جا رہا ہے تو لہٰذا ان لوگوں سے بات نہ کریں, کیونکہ یہ تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل کو بہتر. علی امین گنڈاپور صاحب جب بات چیت ہی نہیں کر سکتے تو وہ چیف منسٹر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ان کی ڈائلاگ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, بیرسٹر گوہر کی ڈائلاگ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو why is he the chairman؟ یہ تو دیکھیں جو سمر کوسچن کر رہی, کوسچن تو بڑا امپورٹنٹ ہے. علی امین کتنے مہینے ہو گئے ملاقات کے لیے الاؤ نہیں کر رہے؟ علی امین کے تو میرے خیال میں 90 دن پورے ہونے والے ہیں جس میں اس نے کہا تھا میں سیاست چھوڑ دوں گا. خود دے گا. اور علی امین صاحب نے کل اپنی پارٹی پہ بھی برس پڑے کہ جی میں جلسہ ہوسٹ کر رہی ہوں, آپ بدلے لے کر آئے. سمر کہتی ہیں کہ مقبولیت کا بانڈا پھوٹ گیا تو آپ کو غصہ چڑھتا ہے, لیکن کل علی امین صاحب کہتے بانڈا تو کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. وہ بات ہے, آپ کے اپنے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اب بڑی
تعداد کا مطلب یہ کہ 10 15 20 30 لاکھ لوگ نکلے. ٹھیک ہے. 2 2.5 3 لاکھ 4 لاکھ تو ہم ہر وقت نکال لیتے ہیں. جو بڑی موومنٹ ہوتی ہے وہ اس موومنٹ میں آپ کو بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی. تو 27 تاریخ کو خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے علی امین کو اور جنید اکبر صاحب کو. آپ کو لگتا ہے بڑا جلسہ ہوگا؟ انشاءاللہ. میں اس پہ آتا ہوں، پر میں ذرا حافظ صاحب کو بھی شامل کروں. حافظ صاحب، یہ 5 معزز جج صاحبان چل کے گئے، ہم نے دیکھا انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان درخواستوں پہ اعتراض لگ گیا. اگر 5 معزز جج صاحبان کو بھی شاید قانون کا خدا نخواستہ پتہ نہیں تھا کہ درخواستوں کے اوپر آئینی اور قانونی اعتراض لگ گیا آگے سے. پاکستان کا جو آرٹیکل 175 ہے وہ پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو ڈیفائن کرتا ہے. آرٹیکل 176 سے لے کے آرٹیکل 191 جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ورکنگ، جورسڈکشن، فنکشنز کو ڈیل کرتا ہے. آرٹیکل 192 سے لے کے آرٹیکل 203 تک جو ہے وہ پاکستان کی ہائی کورٹس کی جورسڈکشن کو ڈیل کرتا ہے. اب یہ ہے کہ جو ججی صاحبان پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر میٹرز لے کے گئے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک میٹر وہ ہے کہ جس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک ریسٹریننگ جوڈیشل آرڈر پاس کیا. وہ کیس جائے گا آرٹیکل 185 جیسے جہانگیری صاحب کو کام سے جو روکا گیا، جس کام کے اندر روکا گیا. اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایگریوڈ ہے وہ جسٹس جہانگیری ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس کیس کو سنے گی. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو آرڈر ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ جی آپ کسی جج کو کام سے روکیں. اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر 2 دفعہ یہ کام کیا گیا تھا وہ غلط تھا. ایک دفعہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کام سے روکا گیا، پاکستان کی سپریم کورٹ کے کوئٹہ بینچ نے کہا کہ آپ کام نہیں کر سکتے ایز اے چیف جسٹس، اور الٹیمیٹلی وہ چلے گئے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی دور کے اندر جو تھے، جب جسٹس گلزار تھے تو اس وقت یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ یا اس طرح کے کیسز سے ریلیٹڈ جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کیس نہیں سنیں گے، اور وہ بھی آرڈر موجود ہے، اور وہ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کا آرڈر مناسب نہیں تھا. چونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کیس کے سننے سے یا کسی اس پروسیس کے اندر جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے، تو جب جسٹس جہانگیری کے کیس کے اندر ایس ٹی سی فورم اویلیبل ہے تو ہر ایک کے لیے ایک ایکول آنا چاہیے. دوسرا وہ ہے کہ جو 4 دوسرے ہمارے رسپیکٹیبل ججز گئے ہیں وہ گئے ہیں آرٹیکل 184(3) کے نیچے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اپنے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے متعلق کہ چیف جسٹس کو ماسٹر آف روسٹر نہیں ہونا چاہیے، اس کی اسٹرکچر ڈسکریشن ہونی چاہیے، کیس ایلوکیشن جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے، ٹرانسفر آف کیسز نہیں آنے چاہیے. اب یہ جو سارے میٹر ہیں یہ ہائی کورٹ کے انٹرنل میٹرز ہیں، اور ان کے لیے ایک فل کورٹ میٹنگ ہے، اور اس فل کورٹ میٹنگ کے اندر ابھی ریسنٹلی جو ہے کچھ فیصلے بھی 6-5 سے تو آئے. پہلے ڈیسائیڈ ہو گئے تھے، میٹنگ بعد میں ہوئی تھی. دیکھیں جو بھی چیز اس کے اندر آئی ہے وہ ہائی کورٹ کا ایک انٹرنل میٹر ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا کوئی بھی جوڈیشل سپرنٹینڈنٹ رول جو ہے وہ پاکستان کے ہائی کورٹس پہ نہیں ہے. اگر یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا اور ماسٹر آف روسٹر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جب لا آیا تو پولیٹیکل پارٹیز جو کچھ تھیں اور ایون ہماری جوڈیشری کے لوگ تھے کہ جی ماسٹر آف روسٹر نہیں ہونا چاہیے، چیف جسٹس کے پاس ہی پار ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے بیٹھا، آپ نے بھی پروگرام کیا کہ آرٹیکل 191 کے نیچے کر سکتا ہے نہیں ہے، اور 10(5) سے آیا. اب یہ ہے کہ اگر ابھی بھی آپ نے چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو ریگولیٹ کرنا ہے جو کرنا چاہیے، اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ لیجسلیٹ کرے. پاکستان کی سپریم کورٹ کا نہ بین ہے نہ جورسڈکشن ہے. اب جن پریئرز کو بھی وہ لے کے گئے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے میڈیا کے اندر تو آ گئی یہ پٹیشن جو ہے یہ نان مینٹینیبل ہوگی الٹیمیٹلی اگر ان کے آبجیکشنز بھی آتے ہیں. اسی طرح کہ جس طرح آرٹیکل 200 کے نیچے یہ ججز جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے کہ جی وہ پروسیس جو ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ نے تو میلافائڈ کی ہے، چیف جسٹس نے نہیں کی، حالانکہ اس پروسیس کے اندر 5 چیف جسٹس جو تھے وہ انوالو تھے. تو کس طرح ممکن، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا جس کی اپیل جو ہے وہ موجود ہے. تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے ہائی کورٹ ججز کو ان ایشوز کو انٹرنلی ریزالو کرنا چاہیے. ویسے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ 15ویں نمبر سے ایک معزز جج صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا، یہاں پہ جو سینئر موسٹ جج صاحب تھے ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اب یہ جج ہے نا ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، یقیناً آپ بھی ماہر قانون ہے، کچھ چیزیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے، اوپن وہ لیٹر لکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایشو تو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس جو آئے ہیں جو ابھی لائے گئے ہیں 15ویں نمبر پہ آئے ہیں جو آرٹیکل 200 کے نیچے آئے ہیں، ان کو تو 4-5 ماہ ہوئے نا ابھی آئے ہیں. کیا اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ججز کی جو اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق تھے
ان کے ساتھ کارڈیل ریلیشن تھا، آپ کے سامنے نہیں دیکھا، یا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کبھی ویب سائٹ پہ کیس جانے کا ایشو آ رہا ہے، کبھی رجسٹرار کو بلایا جا رہا ہے، کبھی کیسز پہ ہے، کبھی بینچ کے اوپر ہے. تو یہ جو انٹرنل رفٹ ہے اور جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک جوڈیشل پالیٹکس کا کلائمیکس ہے. آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر ابھی بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کوشچن مارک کرتے ہیں. پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، آپ نیچے ہیں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کنٹمنر کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بینچ کو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. ویسے دیکھیں نا وہ اس کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، کھوکھر صاحب نے پٹیشن دی تھی، آج وہ بھی واپس کر دی. کھوکھر صاحب ہمارے دیکھیں کھوکھر صاحب ہمارے دوست ہیں، کھوکھر صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ اگر کسی نے کرنا ہے تو آلریڈی ہو گئی ہے نا، وہ آ گئی. اب لگنے کے اندر جو ہے آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے، چیف جسٹس غلط ہے، حالانکہ چیف جسٹس کے پروسیس میں تھے، کانسٹیٹیوشنل بینچ غلط ہے چونکہ اس کے بینیفیشری ہیں، آدھے ججز جو ہیں بقول ان کے کہ وہ مخالفت کرتے، تو کون سی سپریم کورٹ اتر ان کیسز کو سنے گی؟ اس کا الٹیمیٹلی ریزولوشن پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے، پارلیمنٹ ہے سپریم آپ کی، آپ جس طرح اس کو مرضی کرٹیسائز کریں، لیکن فورم الٹیمیٹلی آپ کا وہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جلدی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی چاہیے. اس میں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز 2007 کے اندر ایگری تھی. اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کانسٹیٹیوشن بینچ کا آئیڈیا آیا، وہ وائبل نہیں ہے. ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں 2 عدالتیں نہیں چل سکتی. ایگزیکٹو کی اتنی اتھارٹی 175 کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جتنی جلدی چیزیں آ جائیں گی میرا خیال ہے سسٹم کے لیے بہتر ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، اور ججز کی بھی جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی چونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ان چیزوں پہ بات کرنی ہے تو وہ بھی پارلیمنٹ میں اس کا مناسب فورم ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ایک تو پختونخوا کے حالات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور 27 تاریخ کو آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اچھا شاہد صاحب، ایک تو جو خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. سم ٹائم آپ کی لیڈرشپ آپریشنز کے حوالے سے بھی بات کرتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، مسائل ہو رہے ہیں، کسی نے تو ٹیکل کرنا ہے، بات چیت سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کوئی پالیسی آپ کی نظر نہیں آتی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جرگہ بھیجیں. ایون انہوں نے تو چیف منسٹر کے پی کو بھی یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ آپ بھی افغانستان چلے جائیں. پاسپورٹ ہی نہیں ہوں گے، وہ پاسپورٹ وہ بن جائے گا. انہوں نے کہا کسی ایجنٹ کو تھوڑے سے پیسے دیں اور ان کو ادھر نہیں. وہ یہاں پہ میں نے ان کو میسج بھی کیا تھا، ہمارے ہی علاقے کا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے. میں نے کہا میں اس کو بول دیں گے، اتنا ایشو نہیں ہے، کورٹ سے آرڈر آ جائے ایک دفعہ. لیکن میں سیریس نوٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں. جب ہم افغانستان جائیں گے، ڈیلیگیشن بنائیں گے کے پی سے، جو ہمارے معززین ہیں اس میں 8-10 وہ کچھ پولیٹیکل لوگ، کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہ جا کے وہاں پہ افغان گورنمنٹ سے جب بات کرے گی، اپنے خدشات ان کے سامنے رکھے گی کہ آپ کی سرزمین ہمارے سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے بارڈر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم نے کی یا نہیں کی، اس سائڈ سے بھی جب بارڈر کنٹرول ہوگا، جب ایک اعتماد سازی کی فضا بنے گی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں بہت کم سطح پہ بڑی منیمائز ہو جائیں گی. لیکن جب خواجہ آصف اتنی غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ دے گا، میں اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں. میں خواجہ آصف کی اس سٹیٹمنٹ کو بیچتا ہوں. اس کو نہیں پتا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کون سی سٹیٹمنٹ، اس نے جو کہا، جو افغانستان کے حوالے سے کہا کہ جو ہمارا دشمن ملک ہے. کس نے کہا دشمن ملک ہے؟ افغانستان کے ساتھ زبان ہماری ایک ہے، کلچر ہمارا ایک ہے، ہمارے قبیلے کچھ اس پار ہے کچھ اس پار ہے. وہ کیسے ہمارے دشمن ہیں؟ ہاں، ہم نے افغانستان کے معاملے کو اگر پولیٹیکلی صحیح نہیں ٹیکل کیا، کیا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی نا؟ بلوچستان سے لے کے ادھر تک، ادھر سے سارے دہشت گرد آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اعتماد سازی نہیں کریں گے، آپ بات چیت نہیں کریں گے، آپ مسائل کے اوپر اپنی چیزیں ٹیبل کے اوپر تو رکھ دیں کہ جی یہ چیزیں میری ڈیمانڈ ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف سے مسائل ہیں اور بیٹھ کے بات ہوگی. بیٹھ کے جب بات چیت ہوگی تو جدھر ایشوز کنٹرول نہیں ہو رہے، اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی کاروائی کرنی ہے، کوئی بھی چیز کرنی ہے، یہ چیزیں منیمائز ہو جائیں گی. اس وقت صرف ایک ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہے یا افغان طالبان کا مسئلہ نہیں ہے، داعش کا بڑا سیریس ایشو ہے. ابھی گینگز بن رہے ہیں. اگر کوئی ٹی ٹی پی میں یا طالبانائزیشن میں انوالو ہے یا نہیں، 40 بندے اکٹھے ہو کے بال بڑے کر کے جی ہم بھی گروپ ہیں. تو ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، ان چیزوں کو منیمائز کرنے کے لیے سب سے پہلے
افغانستان کے ساتھ بات چیت انتہائی ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارا خطہ ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ہاں جرگہ جب جاتا ہے جرگے کی بات کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. وکیل صاحب بیٹھے ہیں کہ ہمارا جرگہ جو ہے یہ ہمارے عدالتی نظام سسٹم سے بھی بہتر ہے, یہ زیادہ افیکٹو ہے. ابھی یہاں پہ سمر شاید کچھ چیزوں سے اتفاق نہ کر کیونکہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹی ہے, انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس معاملے کے اوپر, لیکن افغانستان کے ساتھ بات چیت انتہائی ضروری ہے. یہ ہونی چاہیے, ان کو ادھر بلانا چاہیے, ہمیں ادھر جانا چاہیے. اگر ہم جاپان کے ساتھ, اگر ہم چائنا کے ساتھ, اگر ہم امریکہ کے ساتھ, اگر غیر مسلم ممالک کے ساتھ ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنا سکتے ہیں, تو افغانستان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. ان کو نیشنلٹیز دینی چاہیے, ان کو بینک اکاؤنٹس کھول کے دینی چاہیے. دیکھیں ابھی میں مختصر کر رہا ہوں, ایک ٹویٹر کے اوپر آپ کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جی, وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ پیٹریوٹک ہے, وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. وہ اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس نے کہا میں نے خواب میں بھی افغانستان نہیں دیکھا, مجھے کہہ رہے کہ آپ افغانستان چلے جائیں. کیا آپ یو کے میں رہیں, یو کے میں آپ کی پہلی پریورٹی کیا تھی کہ نیشنلٹی میں لینا؟ یہی ہوتی ہے نا جو پاکستانی, میں آپ کی نہیں, میں ہول بات کر رہا ہوں, جتنے بھی پاکستانی یو کے جاتے ہیں یا ہم جدھر بھی یورپ ممالک میں, پہلی پرائرٹی ہماری ہوتی ہے کہ جی ہمیں نیشنلٹی مل جائے. ایک بچہ جو ادھر پیدا ہوا, ادھر بڑا ہوا, ادھر جوان ہوا, اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ افغانستان وہاں پہ جب وہ جاتا ہے وہ کہتے تم آئی کے ایجنٹ ہو, ادھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ افغان مہاجر ہو. دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں یہ ایز اے پالیسی ڈیسیجن اکراس بورڈ, اس کے اوپر تمام پولیٹیکل جماعتوں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا, کیونکہ ہم نے ایک دیر پا امن قائم کرنا ہے اس ملک میں. کیونکہ جو سفر عمران خان صاحب نے, جو ٹیررزم کا سفر ٹورزم پہ ختم ہوا, ٹیررزم آپ کی ختم ہوگی. خیبر پختونخوا میں آپ کی دنیا کی سب سے بہترین ٹورزم ہے. میرے بھائی کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہو تو ایک دو میں کانٹرڈکشنز پوائنٹ آؤٹ کر دوں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جرگہ جائے, علی امین گنڈاپور صاحب کو خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں وہ لیڈ کر کے جائیں, اور اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی, وہ بھی شاہد بھائی نے کہا ہے. تو آج تو علیمہ باجی نے کہا ہے کہ علی امین صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے, کوئی کانٹیکٹ نہ رکھے. جب کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے تو ہاؤ کین ہی ڈو دیٹ؟ فرسٹ آف آل پروونشل گورنمنٹ مینڈیٹڈ ہی نہیں ہے فورن پالیسی کے اوپر, ٹھیک ہے. شاہد بھائی نے کہا کہ جی ہماری لینگویج ایک ہے, ہمارا کلچر ایک ہے, تو پاکستان کے بہت سارے جگہوں کی, صوبوں کی, شہروں کا لینگویج اور کلچر ہندوستان کے ساتھ بھی ایک ہے. آپ کو کراچی جائے, آپ کو کراچی اور بامبے میں اتنا فرق نہیں لگے گا. پنجاب اور وہ, اس کا مطلب یہ کہ ہم کہہ دیں کہ ہمارا انیمی ملک نہیں ہے, انیمی کنٹری. دیکھیں میرا افغان سٹیزنز کے ساتھ اپنی ایک نرم گوشہ ہے, لیکن وہاں سے وہ بار بار بہت زیادہ مسلمان بھی انڈیا میں ہیں, اب وہ کہے کہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیں جی افغانستان کی سرزمین بار بار پاکستان کے خلاف ٹیرر ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہو رہی ہے. اب ہمارے جو وانٹڈ, ہمارے جو اپنی آواز اونچی کرنے سے آپ کی بات صحیح اور غلط نہیں ان کا ٹائم ان کو بولنے دینا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی 9/11 سے مسئلہ نہیں شروع ہوا, 70s میں 60s میں جو بھی پاکستان مخالف تحریکیں چلتی تھیں اس دور میں بھی افغانستان سے ان کو سپورٹ ملتی تھی. 70s 60 میں آپ دیکھیں نا جو یہاں پہ پشتونستان کی موومنٹ چلتی تھی, اس زمانے میں بھی عمران خان بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں پرائی جنگوں میں نہیں پڑنا چاہیے. عمران خان تو پرویز مشرف کے ساتھ بھی کھڑا ہو گیا تھا نا سب سے پہلے, تو اختلاف کس چیز کے اوپر ہوا تھا؟ سب سے پہلے کھڑا ہو گیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ افغانستان ہیز ٹو اسٹاپ اسپانسرنگ ٹیررزم ان پاکستان. ہم لوگ یہاں پہ صرف مرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ ہمارے اوپر حملے ہوں گے, ہمارے اوپر دھماکے ہوں گے, ہمارے سویلینز, ہمارے فوجی, ہمارے جوان شہید ہوں گے, اور ہم تالیاں بجائیں گے کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ایک ثقافت شیئر کرتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ ایک زبان بولتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی اس ٹویٹر اکاؤنٹ کی, اس پہ مجھ پہ بھی بہت پرسنلی بہت لوگوں نے پریشر ڈالا. آپ مجھے بتائیں کون سا ملک ایسا ہے ایک دنیا میں جو پاکستان کی طرح 3 ڈیکیڈز کے لیے لوگوں کو بغیر کاغذ, بغیر آئیڈینٹی کارڈز ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے جن لوگوں کے پاس یہاں پہ پراپر رجسٹریشن نہیں ہے. اینڈ شاہد نوز دیٹ ایک انسان پیدا ہی ادھر ہوا ہے, اس نے افغانستان دیکھا نہیں ہے, تو اس نے اپنے آپ کو یہاں پہ لیگلی رجسٹر کیوں نہیں کرایا؟
उससे कोई सवाल नहीं पूछता। जो मैं जरा इसमें चाहता हूँ, टाइम की कमी है, जरा मैं खोकर साहब को, जी खोकर साहब आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर, एक तो ये है कि हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान जो है वो कभी भी पाकिस्तान का फुल फ्लेज सपोर्टर नहीं रहा। अफ़गानिस्तान एक वाहिद मुल्क था, जब पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशंस के अंदर वोटिंग आई तो अफ़गानिस्तान ने मुखालफत की थी, और उसके बाद से लेके आज तक सिलसिला चल रहा है, और रेसिप्रोकली पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान या अफ़गानियों की मदद की है। 1979 से लेके आज के दिन तक भी है, तकरीबन 45 साल के अंदर लाखों अफ़गानी हैं जो यहाँ पे हैं, जिन्हें पाकिस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। आप अच्छा सर, पर वो जो यहाँ पैदा हुए, जो शायद कह रहे हैं वो पॉइंट ठीक है, उनको नेशनलिटी दें, उनको पाकिस्तानी शहरी बनाएं। अब ये है अतर कि हर मुल्क का अपना लॉ है। हमारे लॉ के अंदर ये है कि वो बाय बर्थ आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती अगर आप किसी दूसरे कंट्री के मुल्क हैं। दुनिया भर का कानून ये है कि अगर असाइलम सीकर जिस तरह मुल्क के अंदर आते हैं, उनके बच्चों को उस तरह की नेशनैलिटी नहीं मिलती। वो आपका बरतानिया या यूरोपीय यूनियन के उनके अपने लॉज हैं कि जिसके मुताबिक वो देखते हैं। अगर ये इतना ही बाय बर्थ था तो 2018 से लेके 22 तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट जो है उसको अमेंड कर लेते और उसके अंदर कहते कि हम इसको डालना है। अच्छा, इमरान खान ने तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर, मैं तो फिर कर लेते ना उसमें आगे उसके एक सेकंड शायद उसे कर लेते। लॉ के होते हुए आप कर सकते हैं, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट के पास मेजोरिटी है, उसके अलावा ये नहीं। अब तीसरा ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा इशू क्या है। हम अफगानिस्तान से 5 चीजें कहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर टेररिज्म पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नहीं होना चाहिए। आपके मुल्क के अंदर जो टेररिस्ट यहाँ पे करके गए हैं आप उन्हें पनाह न दें, उन्हें पाकिस्तान वापस भिजवाएं। नंबर 3 उसके अंदर ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर करती है आप उनको रोकें। नंबर 4 हम उनसे ये कहते हैं कि हमने एक बॉर्डर को बनाया, इसमें बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट करते हैं, ये आपके मफाद में भी है, हमारे में भी है। और फाइनली हम उनसे ये कहते हैं कि जितने भी हमारे इश्यूज हम बैठ के बात करते हैं। अब इन सारे इश्यूज के अंदर अगर आप टीटीपी जो है उनको अपना एसेट समझा जाए या पाकिस्तान के अंदर उनको टारगेट किया जाए, या जिनसे ये कहते हैं बात करते हैं वो तो कहते हैं पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, हम पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है हम उसको नहीं मानते। नहीं, मैं अफगान तालिबान के आगे जिनके नहीं दुनिया के अफगान तालिबान को या अफगान गवर्नमेंट को शायद एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग उनके लिए वहां पे लड़ रहे थे उनको वहां पे डील करना मुश्किल, लेकिन कंट्री लेवल पे जाके आपको एड्रेस करना चाहिए। अब जब एड्रेस करने की बात है तो वहां के ऊपर आपको चाइना ने भी कहा है, आपके नेबरिंग कंट्री ने भी कहा है, पाकिस्तान की कमी है। तो मेरा ख्याल है मुझे ब्रीफली 10 सेकंड में बताएं कि बातचीत ही मसले का हल है ना। देखें, बातचीत एक खास हद तक मसले का हल है, लेकिन हर चीज को डायलॉग के अंदर करके पॉलिटिसाइज करना और उसी से रिजल्ट्स निकालना वो दुनिया में किसी जगह पॉसिबल नहीं है। एक खास हद तक आप डायलॉग करें, अगर उसके बाद नहीं है तो जो आपके मैयज आप लेना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हर कंट्री को इक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर वो इख्तियार देता है। चलें, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका प्रोग्राम देखने का कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।